अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। अच्छा ग्रुप मेंबर, अब तक हमने जो दफ़ात पढ़ी है वो हमने ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ात जो हमने अब तक पढ़ी है वो हमने 4 पढ़ी है, ठीक है ना। 46, 51, 52, 54, 55, 68 ये दफ़ात जो है ना अब तक हमने पढ़ ली है। इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। अगर किसी ने इसको नहीं देखा है ये वीडियो को, तो आप लोग उसको देखें और ताकि जो है ना आगे जो भी वीडियो आए वो भी आप टाइमली उसको आप देख सकें। अच्छा, तो आज जो है हमने 68 में पढ़ा था। 68 में समन का नमूना हमने पढ़ा था। समन का नमूना यानी समन किस तरह होता है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अब हम जो है ना इसको समन की तामील किस तरह होगी, यानी अब ये समल जो है इसको हम किस तरह जो है ना तामील के इसकी किस तरह होगी, इसको किस किस तरह हम तामील करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ये जो फर्स्ट ज़िमन है वो कह रहा है कि अगर मुमकिन हो तो समन की तामील तलब करदा शख्स की ज़ात पर। यहाँ पर आपने ज़ात का वर्ड जो है ना आप लोगों ने याद रखना है, ज़ात, ठीक है ना। ज़ात से क्या मुराद है, यानी वो शख्स जिसके नाम यानी नाम जिसके नाम जो है ना वो इशू हुआ हो, समन जो है ना जारी हुआ हो, यानी उस ज़ात पर उसको जो है ना ये समन हवाले करना चाहिए, उसको देना चाहिए। ये दो समन के दो परत होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। एक परत जो है ना जो कापी होती है उसको उसके हवाले करनी है, ठीक है ना। जो असल होता है उसके हवाले करनी है, और जो कापी होती है उस पे आपने जो है ना क्या करना है, उसका दस्तखत लेना है। और जो भी इबारत होती है कि ये समन जो है ना इस पर जो है ना समन किया गया है, तामील किया गया है इस पर, तो ये सारा जो है ना कुछ आपने लिखना है। वो उस शख्स ने लिखने हैं जिस शख्स जो है ना जो शख्स जो एहलकार होता है, जो सरकारी मुलाजिम होता है, जो समन की तामील कर रहा होता है, तो वो जो है ना वो उन्होंने जो समन की पुश्त होती है उस पर जो है ना पीछे पुश्त मीन के एक होता है फ्रंट ना, फ्रंट नहीं, जो पीछे पुश्त होता है उसके पीछे जो है ना वो उस शख्स का नाम वगैरह, जो तामील तामील कुनंदा का जो बयान होता है वो वगैरह वो उन्होंने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना। तो ज़ात का तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, समन के क्या होते हैं, समन के 2 परत होते हैं। क्या होते हैं? 2 परत होते हैं। एक इसके हवाले कर दी जाएगी, एक परत जो है ना उस शख्स की जिसके नाम समन जारी, उसके नाम जो है ना आप इसको हवाले करेंगे और उस पर क्या लेंगे, उससे दस्तखत लेंगे। अच्छा, दूसरी ज़मन, हर शख्स जिस पर इस तरह समन की तामील की जाए लाज़िम है कि दूसरी परत की पुश्त पर इसकी वसूली की दस्तखत करे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो वसूली की दस्तखत करेगा कि ये जो समन मुझे मतलब ये समन जो जारी हुआ है अदालत से, इसको मैंने वसूल कर लिया है। उससे जो है ना वो दस्तखत करेगा और डीसी या जो भी दीगर शख्स हो गया उसको हवाले करेगा, और फिर उसको अदालत वापस भेज दिया जाएगा कि इस शख्स पर जो है ना कामयाबी के साथ और हिस्ब ज़ाब्ता जो है ना ये तामील जो है ना समन की हो गई है, ठीक है ना। अब जो इसका तीसरा वो ज़मन है वो क्या कहता है, तीसरा ज़मन ये कहता है समन के लिए रसीद पर दस्तखत करना। अच्छा, अब सनद याफ्ता कंपनी या दीगर सनद याफ्ता जमात पर समन की तामील जमात की सेक्रेटरी, मैनेजर और दीगर आला ओहदेदार पर समन के या पाकिस्तान में सनद याफ्ता जमात के आला अफसर के नाम बज़रिया रजिस्ट्री भेज दी जाएगी। ऐसी सूरत में तामील समझी जाएगी जब चिट्ठी डाक के आम मुद्दत में पहुंच जाए। अब इसका क्या मतलब है, ये ज़मन 3 का क्या मतलब है? इसका आसान मतलब ये है कि एक मुलाजिम है, ठीक है ना, या एक कंपनी है, ठीक है, वो या एक इदारा है, जो भी इदारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएनजीपीएल या गैस का जो इदारा है, ठीक है ना, एसएनजीपीएल का इदारा है, या आप मोल मोल एक कंपनी है, ये आप ले लें, ठीक है। तो उस पर जब अदालत की तामील उन्होंने करनी होती है किसी मुकदमा के हवाले से, तो उसका जो सेक्रेटरी होता है या जो हेड होता है, जो मशर होता है उसका ना, तो उसके नाम जो है ना समन जारी किया जाएगा। और बज़रिया अगर डाक मतलब जो मुद्दत होती है डाक 3 दिन 4 दिन, उसमें अगर वो पहुंच जाती है तो ये समझा जाएगा कि उसकी तामील जो है ना समन की हो गई है। और फिर उस कंपनी को
قانونی طور پر جو ہے نا یہ قانونی طور پر اس کو پھر عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیاں وغیرہ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، جب ہم سامان بیچتے ہیں تو کس کے نام بھیجیں گے؟ تو ادارے کا جو ہیڈ ہوگا، جو مشر ہوگا، اس کے نام ہم بھیجیں گے نا. تو اس کے نام بذریعہ رجسٹری ہم بھیجتے ہیں، یعنی پوسٹ آفس کے تھرو بھی بھیجتے ہیں. پوسٹ آفس میں عموماً 3 سے 4 دن لگتے ہیں یا 5 دن جتنے بھی لگتے ہیں. تو اس دن وہ دن گزرنے کے بعد اگر وہ کمپنی وہ جو جس کے ادارے کے نام وہ سمن جاری ہو، اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو دوبارہ جو ہے نا اس کے سمن جاری ہوتا ہے. آخر اس کے خلاف پھر اگر وہ بار بار نہیں آتا تو پھر 174 کا جو ہے نا پھر اس کو نوٹس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، PPC میں. تو وہ بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ عدالت توہین عدالت ہوتی ہے. پھر وہ کارروائی بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے پھر جو کمپنی عدالت کی حکم کی تعمیل نہیں کرتا. اچھا، تو یہ سمن تو آپ لوگ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. پہلی جو ضمن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمن کی تعمیل جو ہے نا اس شخص کے ذات پر ہوگی، یعنی جس کے شخص کے نام جاری ہوا ہے سمن، اس شخص سے آپ نے وصولی کرنی ہے. وصولی کا دستخط آپ نے لینا ہے جس شخص کے نام سمن جاری ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سمن آپ اس شخص کو حوالے کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس شخص کو آپ حوالے کریں گے تو اس سے جو ہے نا اس کا ایک پرت، 2 پرت ہوتی ہے نا سمن کی، ایک پرت جو ہے نا اس شخص کو حوالے کریں گے، اور جو سمن کا جو پشت ہوتا ہے، جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اس پر اس سے وصولیوبی کا جو ہے نا کہ میں نے یہ وصول کر لیا ہے، اور یہ آپ اس سے دستخط لیں گے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری جو ہے نا بات اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ جو کمپنی وغیرہ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، اس پہ اگر اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں، تو پھر جب وہ عدالت اس کو سمن کرتی ہے کہ آپ کا کوئی لیگل آفیسر آئے یہاں پہ، تو پھر جو سمن بھیجی جاتی ہے وہ ان کے سیکریٹری یا مقامی منیجر یا اعلیٰ عہدیدار جو ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے کمپنی کا، اس کے تھرو بھیجی جاتی ہے. اور بذریعہ ڈاک اگر بھیجی جائے تو پھر جو عموماً عرصہ ہوتا ہے ڈاک پہنچنے کا، وہ اس عرصہ کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو سمن ہے اس کی باقاعدہ کیا ہو گئی ہے، تعمیل ہو گئی ہے، اور اس ادارے کو پھر قانوناً جو ہے نا عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اب اس کی تشریح وغیرہ جو ہے نا وہی بات ہے کہ اس کی جو ہے نا سمن کی آپ نے ایک کاپی اس کو حوالے کرنی ہے گواہ کو، یہ جو بھی ہے، اور ایک کاپی آپ نے اس کو حوالے کرنی ہے، اور ایک پہ جو ہے نا آپ نے اس سے دستخط لینا ہے اور واپس جو ہے نا عدالت کو بھیجنا ہے. اچھا، یہاں تک تو اب ہم نے 69 پڑھ لی ہے. اب ہم جو ہے نا 70 کو پڑھیں گے. اصل میں یہ جو سمن کی تعمیل کی مختلف صورتیں ہیں. اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ سمن کی تعمیل جو ہے نا کہاں پہ ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی. جب حدود سے باہر ہوگی تو کیا طریقہ کار ہوگا، جب وہ شخص نہیں ہوگا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یا اس سمن کا ہم پڑھیں گے. آگے آپ کو آئے گا، آپ بالکل سمجھ جائیں گے. تو ابھی تعمیلی سمن جب کہ طلب کردہ شخص نہ مل سکے. اب اس 70 دفعہ میں یہ ہے کہ اب سمن جس شخص کے خلاف جاری ہوا ہے اگر وہ دستیاب نہیں ہے، وہ مل نہیں رہا ہے، تو پھر کیا پروسیجر ہوگا، پھر کیا طریقہ کار ہوگا. اچھا، ہم پڑھتے ہیں اس کو. جب طلب کردہ شخص ہر طرح کی کوشش کے بعد دستیاب نہ ہو سکے تو اس کی سمن کی تعمیل اس طرح جائز ہے کہ اس کی خاندان کے کسی مذکر، یعنی جو آپ کا میل پرسن یعنی جو آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کو نہیں، ٹھیک ہے نا، بالغ شخص، جو مطلب بالغ کو آپ سمجھتے ہیں نا، جو میچور ہو، ٹھیک ہے نا، 18 سال سے ان کی عمر زیادہ ہونا، تو اس کے پاس جو ہے نا پھر اس خاندان کے جو فرد ہوگا، مرد شخص، اس کے پاس جو ہے نا کیا کریں گے، اس کو ایک نقل جو ہے نا اس کو حوالے کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری جو پرت ہوتی ہے، دوسری جو کاغذ ہوتی ہے، اس پہ کیا کریں گے، اس سے جو کاپی ہوتی ہے سمن کی، اس سے آپ وصولی کا کیا لیں گے، دستخط لیں گے. پہلے تو اس شخص پہ سمن کے 69 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس شخص پہ جس کے نام جاری ہوا ہے اس پہ آپ جو ہے نا سمن کی تعمیل کریں گے، اور وہ شخص جو ہے نا وصولی کی باقاعدہ جو سمن ہوگا اس کی پرت جو پچھلا حصہ ہے اس پہ وصولیوبی کا جو میں نے وصول کر لیا ہے،
تو وہ دستخط کرے گا۔ اب اگر وہ شخص نہیں ہے، 70 میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس خاندان کا جو بالغ مرد شخص ہوگا اس کو ایک پر حوالے کریں گے اور اس سے جو ہے نا آپ وصولی کا جو ہے نا وہ دستخط لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس میں بھی یہی بات جو ہے نا بتائی گئی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کس طرح جو ہے نا اگر وہ تعمیل سے گریز کر رہا ہے، وہ شخص بار بار نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا پھر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے نا آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف جو بھی پولیس آفیسر ہوگا یا جو بھی شخص ہے جو سمن کی تعمیل کر رہا ہے، پہلے تو اس شخص کی ذات پر وہ خود کرے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ وجوہات لکھے گا، کافی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ وجوہات بیان کرے گا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے تو اس کی جو ہے نا پھر اگر وہ موجود ہے یا فرار اختیار کر رہا ہے، وہ جو ہے نا بار بار جو ہے نا عدالت کے روبرو پیش ہونے سے قاصر ہے، اگر تو اس کا بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھنا چاہیے۔ یہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان پہ آپ نے کر لیے تو پھر ٹھیک ہے۔ جائز عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے، جائز عذر کے بغیر نہیں ہے، وہ صرف چھپانے کے لیے جو ہے نا ایک دفعہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جو ہے نا وہ چھپ رہا ہے اور جائز تعمیل سے گریز کر رہا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اگر آپ کسی دوسرے شخص کے جو اس کا خاندان ہے اس پہ اگر آپ تعمیل کرتے ہیں پھر یہ غیر قانونی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے نا آپ نے جواز جو ہے نا واقعی جو ہے نا آپ نے لکھنا ہوگا، جو حقیقت ہوگی آپ نے وہ لکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں شرع میں یہ جو اس کی تشریح ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب 71 میں یہ ہے، 71 میں کیا ہے؟ ضابطہ جب کہ تعمیل حزب محکوم بالا نہ ہو سکے۔ اب یہ 71 یہ کہہ رہا ہے کہ 69 میں تو یہ ہے کہ اس شخص کے ذات پر آپ کریں گے، 70 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شخص نہ ملے تو خاندان پہ آپ کریں گے۔ اب 70 اور 69 میں جو طریقہ کار ہے درج ہے، بہت کوشش کرنے کے بعد جو ہے نہ تو شخص مل سکے نہ اس کا خاندان کا کوئی فرد مل سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو تعمیل کنندہ شخص ہے، جو تعمیل کرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ سمن کی ایک نقل جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ اس مکان جہاں پہ وہ شخص رہتا ہے وہاں پہ چسپا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ چسپا کرے گا، وہاں پہ اس کو اس طرح لٹکائے گا، جو بھی طریقہ ہے وہاں پہ اس کو چسپا کرے گا، اور جس میں وہ شخص جس پر سمن جاری ہو معمول رہتا ہو، تو یہ تصور کر لیا جائے گا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ سمن کی تعمیل جو ہے نا حفظ ضابطہ ہو گئی، یعنی قانون کے مطابق پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی جو ہے نا کیا ہوئی ہے، سمن کی تعمیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو جو ہے نا بار بار جو ہے نا یہ آپ کو مختلف طریقے سے اس کے کویشچن آ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک کویشچن آ سکتا ہے اگر وہ شخص نہ ملے، جو شخص جس کے خلاف جو ہے نا سمن یا جس کے نام سمن جاری ہوا ہے، تو آپ کو جو ہے نا مختلف آپشن دیے ہوں گے، تو آپ نے جو ہے نا آپشن کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ شخص نہیں ہے تو پھر خاندان کہ کوئی فرد ہوگا، مرد شخص ہوگا، اس سے جو ہے نا وہ آپ نے دستخط لینے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ملے، اگر آپ کو اس طرح کا کویشچن آئے کہ سمن کی تعمیل اگر 70، 69 اور 70 کے مطابق نہ ہو سکے تو پھر کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کا جو آپشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مکان پر اس کا جو ہے نا وہ سمن کو چسپا کرنا چاہیے، مکان پر لگانا چاہیے اس کا۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپشن وہاں پہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا آبجیکٹو میں، تو آپ نے یہ مکان والا جو مسکن ہے، جو جہاں پہ رہتا ہے، اس کو آپ نے ٹیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 70 تک تو ہو گیا ہے۔ اب 72 کا جو ہے نا ہم پڑھیں گے، 72 کا سرکاری ملازم یا ریلوے کمپنی پر سمن کی تعمیل۔ اب میں ایک پولیس آفیسر ہوں یا میں ایک کانسٹیبل ہوں یا سب انسپیکٹر ہوں، جو بھی ہوں، کسی ادارے میں میں جو ہے نا وہ ملازم ہوں، تو اب مجھ پر جو ہے نا کس طرح جو ہے نا سمن کی تعمیل ہوگی؟ اب مجھ پر جو سمن کی تعمیل ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ عدالت جاری کنندہ وہ جب سمن جاری کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس دفتر کے سربراہ کو بھیجے گا۔ کس کو بھیجے گا؟ جو دفتر کا سربراہ ہوتا ہے، جو دفتر کا، یہ ہمارا ڈی پی او ہے نا۔ اب ایک سمن جو ہے نا جب آئے گا تو وہ ڈی پی او کرک کے نام آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں فلانا آپ کا جو ہے نا یہ جو آفیسر ہے یہ اس کیس میں مطلوب ہے،
تو اس کو جو ہے نا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں مختلف کوہاٹ میں، ہنگو، مختلف پشاور میں جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مختلف پرچے دیتے ہیں تو یا انویسٹیگیشن تفتیش کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یا ادھر آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے جب وہ سمن بھیجتے ہیں تو وہ ڈی پی او کرک کے نام بھیجتے ہیں کہ اس شخص یا اس سب انسپیکٹر کو یا جو بھی تفتیشی افسر ہے اس کو جو ہے نا مطلع کیا جائے کہ وہ جو ہے نا وہ اس تاریخ کو اس مقدمہ میں گواہی کے لیے شہادت کے لیے حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سربراہ ہوتا ہے کمپنی کا، اس کے نام جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور پھر وہ سربراہ جو ہے نا اپنے جو اس کا ماتحت ہوتا ہے اس پر اس کی سمن کر کے واپس جو ہے نا وہ جواب بھیج دیتے ہیں کہ اس پر ہم نے جو ہے نا وہ سمن کر لیا ہے، وہ مقرر تاریخ کو جو ہے نا پیش ہوگا۔ اگر کوئی پیش نہیں ہوتا یا کوئی اور پرابلم ہے اس کے لیے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کا افسر ہے وہ لکھے گا کہ اس میں جو ہے نا اور تاریخ دی جائے، نیکسٹ تاریخ جو ہے نا وہ دی جائے، تو یہ جو ہے نا یہ اگلی تاریخ کو پیش ہوگا۔ اس تاریخ وجہ اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی اور جو ہے نا سرکاری معاملات ہے اس میں وہ مصروف ہے تو وہ نہیں آ سکتا، تو پھر اگلی تاریخ پہ جو ہے نا وہ پیش ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا وہ تعمیل بھی جو ہے نا وہاں پہ بے کو پیش ہوگا اور بعد میں وہ پیش نہیں ہوتا، تو پھر وہ عدالت توہین عدالت یہ سمجھا جائے گا، پھر اس جو سرکاری ملازم اس کے خلاف پھر 174 PPC کی کارروائی جو ہے نا شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ 72 بھی ہو گئے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب 73 ہے، اب ہم 73 کو پڑھیں گے کہ مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل کس طرح ہوگی۔ اب ایک عدالت ہے، اس کا اپنا ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا ایک اس کا جورسڈکشن ہے جس کو ہم علاقہ اختیار کہتے ہیں، ہر کورٹ کا اپنا ایک علاقہ اختیار ہوتا ہے۔ اب ضلع کرک میں ایک آپ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے، ٹھیک ہے نا، ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے، سیشن جج ہے یا مجسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کرک میں وہ کسی مقدمہ میں ایک شخص کی اطلاعیابی جو ہے نا وہ تو کر سکتا ہے، اس کو باقاعدہ لوکل پولیس کے تھرو، جو بھی لوکل پولیس ہوتی ہے جس کا تانا ہوتا ہے، جو ایریا اس کے تھرو ڈی سی جاتا ہے اس پہ سمن کر لیتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے نا اس کے علاقہ حدود سے کوہاٹ میں ہے، کوہاٹ میں ہے یا کسی اور جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نہیں ہے، پرائیویٹ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، پرائیویٹ شخص ہے، وہ جو ہے نا وہ کوہاٹ میں ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے نا کرک میں ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ پھر یا کوئی ہائی کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے، تو پھر جو مجسٹریٹ ہے، جو مجسٹریٹ جاری کنندہ ہے، یعنی جو عدالت سمن جاری کرتی ہے، سمن جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو عدالت سمن جاری کرتی ہے وہ کیا کرے گا، وہ کوہاٹ کا جو مجسٹریٹ ہوگا یا پشاور کا جو علاقے کا مجسٹریٹ ہوگا جہاں پر یہ شخص رہتا ہو، یعنی اس علاقے کا مجسٹریٹ ہو جہاں پہ وہ شخص سمن کنندہ، یعنی سمن کنندہ، جس کو یہ سمن طلب کنندہ شخص، طلب کنندہ شخص یعنی جو طلب کیا گیا ہو، وہ اس مجسٹریٹ کوہاٹ یا پشاور جہاں پہ اس ایریا میں رہتا ہے اس مجسٹریٹ کے پاس اس کو کیا کرے گا، بھیجے گا، اس مجسٹریٹ کے پاس اس کو بھیجے گا کہ یہ اس شخص کو اطلاع دی جائے کہ یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پیش ہو جائے۔ یعنی یہ جو کرک کا مجسٹریٹ ہے، عدالت کا مجسٹریٹ ہے، کرک مجسٹریٹ ہے، وہ کوہاٹ کے مجسٹریٹ کو لکھے گا، کیا لکھے گا کہ یہ جو شخص ہے فلانا فلانا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا وہ سٹی تانا کے حدود میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ سمن جو ہے نا یہاں سے کوہاٹ پہنچے گا، یہ کرک سے کوہاٹ پہنچے گا، تو کوہاٹ کا جو مجسٹریٹ ہے وہ دیکھے گا تو کون سے تانا کے حدود میں یہ شخص رہتا ہے، تانا سٹی کے حدود میں، تو پھر وہ تانا سٹی کی حدود کو یہ سمن بھیجے گا، اور پھر وہاں کا جو ڈی ایف سی ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ ڈی ایف سی جو ہے نا اس شخص کے پاس جائے گا اور اس پر جو ہے نا سمن کی کیا کرے گا، سمن کی تعمیل کرے گا، سمن کی کیا کرے گا، تعمیل کرے گا۔ تو یہاں تک آپ لوگوں سمجھ گئے ہوں گے کہ سمن کی جو ہے نا وہ اگر آپ کے حدود سے باہر ہے
تو پھر آپ کس طرح اس کی سمن کی تعمیل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا۔ اچھا، اب 74 یہ ابھی لاسٹ دفعہ ہے سمن کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ 74 میں کیا ہے، ایسی صورتوں میں تعمیل کا ثبوت جب تعمیل کنندہ شخص حاضر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب سمن کی تعمیل جو ہے نا آپ نے 69 اور 70 کا جو طریقہ کار تھا یا 71 کے تھرو آپ نے جو ہے نا وہ کر لیا، ان کا جو ہے نا پراپر آپ نے باقاعدہ ان پر تعمیل کر لیا، لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا؟ حاضر نہیں ہو رہا، وہ حاضر نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جو ایک بیان خلفی، ٹھیک ہے نا، ایک بیان خلفی جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ جو وہاں پہ تعمیل کنندہ جو شخص ہوتا ہے، جو تعمیل کرنے والا ہوتا ہے، جو ڈیپ سی ہوتا ہے یا جو ادر پرسن ہوتا ہے، جو بھی شخص ہوتا ہے، وہ ایک بیان خلفی باقاعدہ جو ہے نا مجسٹریٹ کے روبرو دیا جائے گا کہ اس سمن کی تعمیل جو ہے نا کیا پراپر طریقے سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمن کی باقاعدہ ایک جو ہے نا ایک نقل جس پر عبارت زہری کیا ہے؟ عبارت زہری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اصل انگلش میں انڈورسمنٹ کہتے ہیں، انڈورس کرنا، انڈورس یعنی ایک چیز کی تصدیق کرنا۔ فار ایگزامپل 2 پرت ہوتے ہیں نا سمن کے، اور ایک پرت جو ہوتا ہے آپ اس کو حوالے کریں گے، اور ایک پرت کی پشت پر یعنی جو اس کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس پر عبارت زہری لکھیں گے کہ اس طرح اس پر جو ہے نا سمن ہو گیا، اور اس شخص سے جو ہے نا جس شخص پہ آپ سمن کی تعمیل کر رہے ہیں اس سے جو ہے نا آپ انگوٹھا دست وہ کریں گے، یا جو دستخط وہ آپ لیں گے نا، اس کو عبارت زہری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس شخص کو حوالے کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس سمن چھوڑا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا، اس کو درست تصور کیا جائے گا، عدالت اس کو کیا کرے گی، یہ بیانات جو ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے اور عدالت اس کو درست تصور کریں گی، اور جب تک اس کے برعکس جو ہے نا کوئی اس طرح کا ثابت نہ ہو جائے کہ کوئی جو ہے نا وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر تعمیل وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ میں تو 1 ہفتے سے یا 1 مہینے سے میں کوئی پشاور میں تھا، وہاں پہ رہ رہا تھا، یہ ایسے جھوٹ بولا ہے ڈیپ سی نے، تو اس وقت تک عدالت یہ سمجھے گی کہ اس شخص کے خلاف جو ہے نا یہ جو سمن ہے یہ بالکل اچھی طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بین خلفی ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا لف کیا جائے گا، بین خلفی سمن کی نقل کے ساتھ، جو نقل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کیا کرے گا، لف کیا جائے گا، اور عدالت کو جو ہے نا واپس بھیجا جائے گا۔ پھر عدالت اس شخص کے خلاف جو ہے نا کوئی جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کے خلاف وہ قانونی کارروائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب اس کے بعد وارنٹ شروع ہوتا ہے، اب ہم اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ریمائنڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے نا سمن کا نمونہ پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ سمن کا کیا نمونہ، سمن کا جو ہے نا ایک تحریری ہوتا ہے سمن، ٹھیک ہے نا، اس کے 2 پرت ہوتے ہیں، عدالت کا جو افسر ہوتا ہے اس نے باقاعدہ اس پہ دستخط کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سمن جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر سمن جو ہے کسی شخص کی اطلاعیابی کے لیے جاری ہوتا ہے، انفارمیشن کے لیے جاری ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا 68 پر سمن کا نمونہ پڑھا ہم نے، 68 میں یہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد 69 میں ہم سمن کی تعمیل جو ہے نا کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سمن کی تعمیل جو ہے نا اس شخص کے ذات پر کریں گے جس کے نام سمن جاری ہوا ہو، اور اس شخص پر جو ہے اس سے جو ہے نا وصولی کا دستخط لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کمپنی ہے، دیگر کوئی کمپنی ہے تو اس کے جو ہیڈ ہوگا، جو اس کا مشر ہوگا، اس کے نام سمن کی تعمیل کی جائے گی کہ وہ پیش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بذریعہ رجسٹری جو ہے نا اس کو بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ شخص 70 کہتا ہے، اگر وہ شخص نہیں ملتا جس کے نام جو سمن جاری ہوا 70 یہ کہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کے خاندان کے کوئی بالغ جو مرد شخص ہوگا اس کو جو ہے نا وہ اس کی ایک پرت، جو 2 پرت ہوتے ہیں، ایک پرت اس کی نقل اس کے پاس مطلب ایک نقل جو ہوتا ہے اس سے جو ہے نا اس سے باقاعدہ جو وصولی کا دستخط لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے خاندان پر جو ہے نا وہ اس کی سمن کی تعمیل کی جائے گی۔ اب نہ تو شخص دستیاب ہے اور نہ جو ہے نا اس کے خاندان کا کوئی افیر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا
کہ اس کا جو مکان ہے، مکان پر جو ہے نا اس کا ایک چسپا کیا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ سمن کی تعمیل جو ہے نا باقاعدہ طور پر حزب ضابطہ ہو گئی ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب 72 میں ہے کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے، کوئی کمپنی میں کوئی سرکاری ملازم ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ جو ان کا سرکاری ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا، جس طرح ہمارا ڈی پی او ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہو گیا کسی بھی کمپنی کا، تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ پھر اس ہیڈ آفیسر کے پاس یہ سمن بھیجا جائے گا کہ آپ کا جو ماتحت ہے، اس پر جو ہے نا سمن کی تعمیل کی جائے گی۔ پھر وہ سمن کی تعمیل کر کے واپس جو ہے نا عدالت کو بھیجے گا کہ میں نے اپنے ماتحت پر جو ہے نا وہ سمن کی تعمیل کر دی ہے۔ اب 73 میں کیا ہے، 73 میں یہ ہے کہ مقامی حدود سے باہر، اب ایک شخص کرک عدالت سے کوہاٹ میں وہ رہتا ہے، تو کرک کا جو مجسٹریٹ ہے وہ کیا کرے گا، وہ کوہاٹ کا جو مجسٹریٹ ہے اس کو بھیجے گا، ٹھیک ہے نا، وہ شخص سٹی ایریا میں رہتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے، پھر یہ جو کوہاٹ کا مجسٹریٹ ہے یہ اس تھانہ کو بھیجے گا، اور وہاں سے پھر جو کیا ہوگا DFC جو ہے نا اس کی جو باقاعدہ اس شخص پر اس ایریا میں تعمیل کرے گا۔ تو یہ مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل ہے، یعنی مجسٹریٹ ٹو مجسٹریٹ جو ہے نا اس کی پھر تعمیل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہے کہ لاسٹ جو ہے ایسی صورتوں میں جب سمن کی تعمیل جو ہے نا ہو جائے اور شخص جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہوتا، جب وہ حاضر نہیں ہوتا تو ایک بیان خلفی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لفظ کی جائے گی کہ یہ شخص جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ اس پر تعمیل کی گئی ہے، بار بار تعمیل اس پر کی گئی ہے، لیکن یہ حاضر نہیں ہو رہا، اور پھر جو ہے نا عدالت سمجھ لے گا کہ یہ جو ہے نا تعمیل جو کی گئی ہے، جو سمن ان کے پاس چھوڑا گیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے نا عبارت زہری جو ہے نا وہ نقل باقاعدہ جو وصول کرتا ہے اس کی پشت پر لکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہوتا، تو پھر عدالت یہ سمجھ لے گا کہ باقاعدہ یہ جو سمن کی تعمیل جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پر ہو گئی ہے، اور پھر عدالت جو ہے نا اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا، جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ پھر ان کے خلاف لے گا۔ لیکن آپ نے جو ہے نا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے سمن کا، جو 69 سے لے کر، ٹھیک ہے نا، 69 سے لے کر 73 تک جو طریقہ کار ہے اس پر لازمی عمل جو ہے نا آپ نے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تب جو ہے نا جب وہ شخص حاضر نہیں ہوتا تو پھر جو لیگل کارروائی ہوگی وہ عدالت خود ان کے خلاف لے گی۔ امید ہے یہ جو سمن ہم نے پڑھا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔